अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पे कई सारे एपिसोड्स बनाए, जिसमें हमने जाना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आखिर क्या मामला पेश आए। ये तमाम बातें इससे पहले वाले एपिसोड में हमने जाना था। आज मज़ीद हम जानेंगे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने आखिर अपने वालिद यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को क्या मशवरा दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी शादी कैसे हुई। ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा किया। फिर उसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने अपने वालिद को जो मशवरा दिया वो आप ज़रा समाअत करें। उन दोनों में से एक ने कहा कि ऐ मेरे बाप, इनको नौकर रख लो। यानी दोनों बेटियों में से एक ने कहा कि ऐ मेरे वालिद, इनको नौकर रख लो। बेशक बेहतर नौकर वो है जो ताकतवर और अमानतदार हो। हज़रात मोहतरम, चूँकि शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी मूसा अलैहिस्सलाम की बहादुरी को देख चुकी थी कि 10 आदमियों के निकालने वाले डोल को आपने अकेले ही निकाल लिया और भारी पत्थर को अकेले ही कुएं के मुंह से हटा दिया और आपके तक़वा को भी वो लोग देख चुकी थी, क्योंकि उनसे सवाल करने में आपकी निगाहें नीची थी। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे वो तमाम खूबियाँ देख ली थी जिसका जिक्र हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्होंने किया। और उसके साथ यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो मिली तो फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने से बात करते वक्त अपनी निगाहें नीची रखी, इसका भी तज़किरा किया और उसके साथ चलते हुए भी यही कहा कि तुम पीछे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ, तुम मुझे पीछे से रास्ता बताते हुए चलना। उसकी वजह भी यही थी कि अगर मैं पीछे चला तो मेरी निगाह इन पर पड़ेगी। ख्याल रहे कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए हो रहा था। ये कहना कि शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी जवान बेटी को अकेले ही एक अजनबी को बुलाने के लिए भेज दिया था, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपनी बेटी को भेजकर उस शख्स को बुलाएं। आपकी बेटी पाक दामन, तमाम उयूब से पाक और बाएतिमाद है और जिसको बुलाने के लिए जा रही है वो भी तो मेरा प्यारा साहिब कमाल नबी है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने मूसा अलैहिस्सलाम के 2 कमाल जिक्र किए, क़ुव्वत और अमानत। यानी आप कवी यानी बहादुर और अमीन यानी साहिब तक़वा हैं। हालांकि 2 और वस्फ जब तक ना पाए जाएं उस वक्त तक इंसान कामिल इंसान नहीं होता, वो है फतानत और ज़ेरक होना। लेकिन ये दोनों वस्फ अमानत में मौजूद हैं, क्योंकि कामिल अमानत इंसान में फतानत और अक्लमंदी के बग़ैर नहीं पाई जा सकती। सुबहान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी का इंतखाब आखिर क्या खूब था कि बहादुर होना जो काफिरों के साथ जंग भी कर सके और साहिब तक़वा, अक्लमंद और समझदार होना ही इंसान को इंसान बनाता है। हज़रात मोहतरम, और फिर ये इंतखाब भी मशवरे की हद तक था। अर्ज़ बाफी यानी ये तमाम चीज़ें जो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से उन्होंने बतौर मशवरा किया था। फिर उसके बाद क्योंकि आप जानती थी कि हमारे बाप ने अपनी शरीयत के मुताबिक किसी शख्स को अपने पास रख कर उससे बतौर महर खिदमत लेकर हमारा निकाह उससे करना है। आज की लड़कियां इससे सबक हासिल करें जो वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर सब्ज़ बाग दिखाने वाले लड़कों को पसंद करके वालिदैन को उम्र भर का रोग लगाकर
از خود ہی ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں۔ حضرات محترم، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے، ہماری وہ تمام کے تمام خواتین کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی جو ہم سب کی ماں یعنی حضرت حوا، حضرت صفورہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی، اسی طرح حضرت مریم، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ جیسی اور حضرت رابعہ بصریہ جیسی اولیاء کرام، یہ تمام کے تمام اولیاء یعنی جتنے بھی یہ اللہ کی ولیہ تھی، یہ سب کی جو ہمارے سامنے ان کی جو حیات موجود ہے، یہ سب ہمارے لیے، ہماری معزز خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی کو وہ پڑھیں اور ان کے بارے میں جانیں اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ حضرات محترم، اس کے بعد ان کے پاس وہ چلی جاتی ہیں، لیکن ایسی لڑکیاں 100% ناکام رہتی ہیں۔ چند دنوں کے بعد انہیں ذلت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، حضرت شعیب علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کے آخر پیشکش کا واقعہ کیسے ہوا، وہ تمام واقعہ آخر کیسے پیش آیا، اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں ذکر فرمایا، کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے، اور میں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا تمہیں، قریب ہے انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان اقرار ہو چکا ہے، میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، ہمارا اس قول پر اللہ کا ذمہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک بیٹی کا نکاح اس نیک شخص سے کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے مشورہ لیا کہ اگر تمہارا نکاح ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے کر دیا جائے تو کیا تم مہر کے بدلے 8 سال تک ہماری خدمت کر سکو گے؟ یعنی 8 سال تو تم پر واجب ہوں گے، مزید 2 سال خدمت کرنا مستحب ہوگا، وہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا، اگر چاہنا تو 2 سال اور کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور عرض کیا کہ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر لوں مجھے یہاں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس طرح دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہو جانے کے بعد نکاح ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے گھر بحیثیت داماد خدمت کرنی شروع کر دی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں ہانکنے اور انہیں درختوں کے پتے جھاڑ کر کھلانے کے لیے ایک عصا دیا جو ساگون کے درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام ساتھ لائے تھے، اور پھر انبیاء کرام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک وہ پہنچا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آ گیا، یہی عصا بعد میں آپ کا معجزہ بن گیا، اور فرعون کے سامنے سانپ، یہی جو عصا تھا، یہی ایک بہت بڑے اژدہا، ایک ایناکونڈا کی صورت اختیار کیا۔ وہ جو سانپ ہوتا ہے، سب سے بڑا سانپ جو ہے وہ ایناکونڈا، اس کی صورت اختیار کیا، اور فرعون کے سامنے جتنے بھی سانپ تھے ان سب کو نکل گیا، یہی جو عصا تھا۔ پھر اس کے بعد مدت کی تکمیل کے بعد، یعنی جتنے سال کا معاہدہ ہوا تھا اتنے سال رہنے کے بعد آخرکار مصر روانگی کا وقت آیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں اس کا بھی تذکرہ کیا کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میعاد پوری کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے، طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی اپنے، یعنی جب وہاں سے وہ چلے تو ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والی سے کہا کہ تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم اس کو تاپ سکو۔ پھر جب آگ کے پاس آپ آئے تو آواز دی گئی میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے مقام میں درخت سے، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا میں رب ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال اور 10 سال، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال اور پھر 10 سال خدمت کرنے کے متعلق کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی۔ اس کے متعلق امام بخاری اور دوسرے کئی حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بیان کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، تو آپ نے جواب دیا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکثر مدت یعنی پوری 10 سال مکمل خدمت کی تھی، کیونکہ 8 سال تو واجب تھے اور اوپر 2 سال مستحب تھے جو پاکیزہ اور زیادہ ثواب کے ذریعہ تھا، اس لیے آپ نے زیادہ ثواب والی مدت کو بھی یقیناً پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا رسول جو کہتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ حضرات محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال خدمت کے مکمل کر لیے تو آپ نے شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے ملاقات کرے۔ ان کی والدہ اور ان کے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام، اور یہ خیال کیا کہ قبطی کے قتل کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی، آپ نے اپنی اہلیہ یعنی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا، ایک سواری اور کچھ بکریاں بھی ساتھ تھی، مختصر سامان سفر ضروریات کے لیے ساتھ لیا، اور شام کے بادشاہوں کے خطرہ کے پیش نظر آپ نے عام راستہ کو چھوڑ کر ایک اور صحرائی راستہ اختیار کیا۔ راستہ بھی بھول گئے، آپ کی بکریاں وغیرہ بھی متفرق ہو گئی، پانی وغیرہ بھی پاس نہیں تھا۔ طور کے غربی جانب وادی طوا میں جب آپ پہنچے تو جمعہ کی رات یعنی جمعرات والا دن تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا تھا تو وہ دن جمعرات کا تھا، رات ہو چکی تھی جو کہ جمعہ کا دن لگ گیا تھا، یعنی وہ دن جو تھا وہ جمعرات کا تھا۔ جب آپ پہنچے تو جمعہ کی رات کو جو بہت زیادہ سرد تھی، آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے طور کے بائیں جانب راستے میں آگ دیکھی تو اپنی زوجہ کو کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ کی چنگاری لے آؤں یا وہاں سے آگ سلگا کر لاؤں تاکہ تم آگ کو تاپ سکو اور سردی کم محسوس ہو۔ حضرات محترم، یہاں یہ خیال رہے کہ قرآن پاک میں چنگاری جذبہ یعنی چنگاری، قبض، شعلہ اور شہاب، شمک شعلہ کے لفظ استعمال ہیں، یعنی میں چنگاری لے آؤں یا شعلہ لے آؤں، یعنی کوئی ایسی چیز وہاں سے سلگا کر لے آؤں یا وہاں کوئی آدمی موجود ہو تو اس سے یہ راہ معلوم کر لوں کہ آخر راستہ کہاں جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ آگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ شعلے مار رہی ہے، جب قریب آئے تو آگ نے شدت اختیار کر لی، بہت بڑی شعلے مارنے والی آگ نظر آئی۔ عجیب منظر یہ تھا کہ آگ ایک درخت سے نکل رہی تھی، آگ جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اسی طرح درخت کے پتے بھی زیادہ سبز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اسی سوچ میں کچھ دیر تک گم رہے کہ آگ کی شدت کہاں اور درخت کے پتوں کا سبز ہونا آخر کہاں، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اگرچہ ذہن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تاہم خیال کیا کہ آگ سلگا کر لے جاؤں۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آگ سلگاؤں تو آگ دور ہو جاتی ہے، پھر سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا وہ اس کے بعد ہم یعنی یہ تمام واقعہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب سیریز بیان کریں گے اس میں جانیں گے۔ ابھی تذکرہ حضرت شعیب علیہ السلام کا چل رہا ہے اور انہی کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ حضرات محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لے کر مصر کی جانب واپس چلے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام مستقل مدین میں رہ کر مدین والوں کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی آپ تبلیغ کرتے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ مدین والے برابر ناپ تول میں کمی کرتے اور لوگوں کے راستوں کو روکتے، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دین سے ان کو متنفر کرتے۔ حضرات محترم، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ان کو بہت ساری باتیں سمجھائی کہ یہ غلط ہے اور اس راستے سے تم دور ہٹ جاؤ، اللہ کے دامن کو پکڑو، اللہ نے جو کہا ہے ان چیزوں کو کرو۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو کتنا بھی سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے آسمان سے عذاب نازل کیا اور تمام کے تمام مدین والے تباہ و برباد ہو گئے۔ آخرکار پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکہ کی جانب بھیجا گیا جو کہ پاس کی ہی ایک بستی تھی، جو قریب بالکل پاس میں تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پھر ایکا والوں کے پاس لے کر گئے، اور وہاں پر بھی ان لوگوں کی جو برائی تھی وہ بھی تقریباً ویسی ہی تھی، اور ان لوگوں کو بھی خدائے واحد کی جانب بلایا اور اللہ سے ڈرایا، اور ان کے تمام برے کاموں سے جتنے بھی برے کاموں میں وہ لوگ مشغول تھے ان سے باز رہنے کو کہا۔ لیکن اس کے باوجود
وہ لوگ اپنے برائیوں میں مشغول رہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا۔ آخرکار حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ تمام باتیں سمجھ گئے کہ اب یہ نہیں مانیں گے، تو آخرکار حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ مولا اب معاملہ تمام ہو چکا، یہ لوگ تیرے جانب نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کیا کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، ایسے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرات محترم، نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہمارا رہے گا آدم سے محمد تک میں، اس میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مفصل باتیں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ یہ آج ہمارا حضرت شعیب علیہ السلام والی جو سیریز ہے یہ آج مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔